बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब पर और फेसबुक पर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब मियां गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौम के एडिटर भी हैं और इससे पहले नेशनल अखबारात और नेशनल चैनल्स पर अपनी खदमात दे चुके हैं। आज मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 21वीं सदी है और हमारी जो सहाफ़त का तर्ज़ है, तरीक़ा है, क्या समझते हैं कि हम दौर जदीद के तकाज़े और हमारी मौजूदा सहाफ़त कहाँ खड़ी है? देखें, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम सहाफ़त को हमने सिर्फ सियासत तक महदूद कर लिया। इसके बाकी जितने भी पहलू थे, ये सहाफ़त एक्चुअली एक सोशल सर्विस थी। आपको याद होगा कि एक दौर में आपको बहुत हमारे होश से पहले की बातें हैं, लेकिन चूँकि हम पढ़ते रहे, मैंने मैथ कम्युनिकेशन में पढ़ा, फिर मैंने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत से पुराने अखबार का मुताला किया। असल जो सूरत हाल ये है कि हमने न्यूज़पेपर को व्यूज़ पेपर बना दिया। हम बयान को ख़बर समझने लगे और हमारे जो हम नुमाइंदगान या हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो उनका सबसे बड़ी दौड़ यही रही कि किसी का इंटरव्यू कर लें, किसी का बयान छाप दें और किसी की खुशामदी को तारीफ़ी किस्म का 4 जुमले लिख दें। देखें, लोग ये नहीं सुनना चाहते, लोग ये नहीं पढ़ना चाहते, लोग ख़बर चाहते हैं। और ख़बर क्या है, आप याद रखिए एक बात, एक उसको पल्ले बांध लें कि ख़बर है फॉलो अप करना। जब तक इशू ज़िंदा है तब तक ख़बर ज़िंदा है, ख़बर चलती रहेगी। एक बात और आप ज़हन में रख लें कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी ये अखबार, जो जितने भी ये मसाजिद के मुअज़्ज़िन है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला के PROs हैं। ये 5 मरतबा दिन में अल्लाह के लिए बुलाते हैं कि इसी में भलाई है, इसी में बेहतरी है, इसी की तरफ आओ, हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह। मुझे आप ये बताएं, हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह सर सख्ती से कहा गया। देखे ना, इस तरफ नमाज में इसमें बेहतरी है, इसमें भलाई है, इसकी तरफ आओ। ठीक है जी। कितने परसेंट बंदे रिस्पॉन्स देते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 4%, 5%। अल्लाह ताला अगर बार बार याद करवाता है तो 4% रिस्पॉन्स है, तो एक ही मरतबा ख़बर छाप के आप 100% रिस्पॉन्स कैसे दे सकते? नहीं हो सकता। आपको फॉलो अप देना पड़ेगा, आपको ख़बर को चेज़ करना पड़ेगा। अब ख़बर का दौर गुजर चुका, अब इशू का दौर है। आप अगर वाटर गेट स्कैंडल, जिसने अमेरिका की तारीख को और उसकी सारी सियासत को हिला के रख दिया और एक प्रेसिडेंट को वहाँ मुस्तफ़ी होना पड़ा, आप देखें तो पहले दिन जो वाटर गेट स्कैंडल था, पहले दिन वो सिंगल कॉलम ख़बर थी। पहले दिन उन्होंने सिंगल कॉलम ख़बर दी और उसका जर्क देखा कि कितना जर्क आता है, कितना झटका आता है। उसके बाद अगले दिन पूरी बैनर लीड थी। फॉलो जर्नलिज्म में अगर आप जाएँ, अगर आप इश्यूज़ पे जाएँ, हमने इश्यूज़ छोड़ दिए। नहीं सर, प्रिंटिंग देखें ना सर, हमारा जो प्रिंट मीडिया इस वक्त बिल्कुल पुरसान हाल नहीं है उसका। तो उसकी वजह जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात जो सेठ के थे वो उस वक्त तो उठाता रहा, लेकिन मादत के साथ इस वक्त सर हमारे जो घरों के चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं घरों में बैठ चुके हैं। आपके सामने डाउनसाइजिंग हुई है, जंग ने दुनिया, मतलब मैं अब अखबार का क्या नाम लूँ, यानी लोग अब घरों को जा चुके हैं। तो महदूद से स्टाफ के साथ अखबार चल रहे हैं। और अगर आपकी मैं बात की तायीद करता हूँ इस बात पर, अगर फॉलो अप अच्छा होता और अवामी मसाइल को तरजीह दी जाती तो आज ये हमें दिन ना देखना पड़ता। देखें, एक बात आप ज़हन में रखें कि लिखे हुए लफ्ज़ को ज़वाल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। और फिर वल कलम, कसम है कलम की और जो कुछ लिखते हैं। जो कलम की कसम है, कलम को ज़वाल कैसे हो सकता है? असल ज़वाल कलम को नहीं, इन हाथों को है। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हदीस ज़रा मुलाज़म फरमाएं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ठीक है जी। ऊपर वाला हाथ कलम का हाथ है। कभी किसी ने कलम ऐसे नहीं पकड़ा। कलम लिखते हुए हमेशा ऊपर से ही पकड़ना पड़ता है। कलम वाला हाथ तो कहीं ना कहीं गलती हुई है ना सर, कलम ऊपर वाला हाथ है और माइक वाला हाथ नीचे वाला हाथ। ताकत आज भी कलम की है, लेकिन मुसीबत ये है कि जिन हाथों ने कलम पकड़ा उन्होंने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, उन्होंने इस कलम की हुर्मत को कायम नहीं रखा।
انہوں نے قلم کو بیچا, ریڑھی پہ رکھ کے بیچا, بہت سستا بیچا, ادھار پہ بیچا, مفت بیچا. انہوں نے قلم کی قدر نہیں کی. جب انہوں نے قلم کی قدر نہیں کی تو قلم نے بھی ان کو چھوڑ دیا. وہی 75 سال سے سر ہم جو مختلف خاندانوں کی تعریف و تقریم میں لکھتے رہے ہیں, تو آج تو پھر یہ حال ہونا تھا. اس کا مطلب تو آپ کی بات کا یہاں یہی نکلتا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آج بھی کیا ضیاء الحق کے دور تک, اس کے بعد تک بھی اخبارات تو 100 سال سے چل رہے ہیں. اور پچھلے 10 سال پہلے تک اخبارات کی بڑی ورث تھی, لیکن اخبارات نے اپنی ورث خود ختم کی. لوگ بیان پڑھنے کے لیے اخبار نہیں خریدنا چاہتے, لوگ خبر کے لیے اخبار خریدتے ہیں. صحیح. آج بھی جو خبر ہوتی تھی, جب بھی کوئی بڑی خبر ہوگی اخبار بکے, اخبار چلتا ہے, لوگ پڑھتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں. پھر ہوا کیا, ہر بندے نے, دیکھیں ایک بات آپ سمجھ لیں, لوگ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کبھی بھی اخبار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا میں اسلام آباد کے ایک بہت پوش علاقے میں بیٹھا ہوا ایک دانشور, ایک لاہور کا, ایک کسی بڑے شہر کا فورن کوالیفائڈ کو بہت بڑا سائنسدان یا کوئی ڈاکٹر, اور ترنہ محمد پناہ کے دریا کے کنارے بیٹھا ایک بندہ ایک برابر ہے. ایک کمنٹس وہ دیتا ہے, ایک کمنٹس وہ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک کمنٹس آپ نے کتنی خوبصورت کو تحریر لکھی, کو بات کی, 10 بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو 4 بندوں نے اگر نیگیٹو اور ایڈورکس ریمارکس دے دیے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے سارا. اخبار میں ایسا نہیں ہے. اخبار میں لکھنے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو کیسے لکھتا ہے, کیسے لے کے چلتا ہے. اخبار میں اور پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اور ڈیجیٹل میڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. قلم کی حرمت ختم نہیں ہو سکتی, ہمارے ہاتھ کمزور ہو. اچھا سر, میرا اب سیاست کی طرف چلتے ہیں. اب جدید دور اگر ہم دیکھیں 21ویں صدی ہے, اور ناسا جو ہے وہ چاند کے اوپر تک پہنچ گیا ہے. ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں وہ ایک خاص دائرے میں رہ کر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, جس سے ہماری جو پڑھا لکھا جو ہمارا نوجوان ہے یا پڑھا لکھا جو ہمارا جو ایسٹس ہے ہمارا, وہ اس سیاست میں نہیں آنا چاہتا. مشکل سے اگر آ بھی لوگ گئے ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. تقریباً 16 سال, یعنی اگر 1 سال 9 ماہ ہو گئے ہیں, تو خواتین جو ہماری وہ بھی جیلوں میں بند ہیں اور اسیری کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ پوری دنیا میں رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. ہم ایک عجیب سی قوم, جذباتی بن گئے ہیں. کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہمارے من حیث القوم, بات کسی انڈیویجول کی نہیں ہے, پوری قوم کی ہے. ہمیں اس برے طریقے سے الجھا دیا گیا. قائد اعظم کے فوراً بعد, لیاقت علی خان کے انتقال کے فوراً بعد, بلکہ قتل کے فوراً بعد, اس ملک میں ایک ایسا طبقہ قابض ہو گیا جس نے اس ملک کو تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے رکھا, شعور کے لحاظ سے بہت پیچھے رکھا. یہاں ناجائز مقدمات میں پولیس نے اس ملک میں بہت ظالمانہ کردار ادا کیا. ادارے جو ہیں وہ عوام دوست نہیں رہے, عوام دشمن بنے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بھی دھکے کھانے پڑے. یہ پرچی کا ملک ہے, جب تک کسی کے پاس پرچی نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا سفارش نہیں. صحیح. سفارش, یہ پرچی, ایسا پرچی کا کلچر بنا دیا گیا. لیکن اب مجھے صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب تبدیل حالات اس لیے ہے کہ موجودہ تحریک جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہوا, یہ پچھلے دنوں اب الیکشن میں آپ دیکھیں تو معاف کرنا میری بات کا, مجھے بہت سے لوگ برا منائیں گے, لیکن یہ تحریک مردوں کے ہاتھ سے نکل کر عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. 50% خواتین ہیں سر. عورت نے سٹینڈ لیا ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی تبدیلی ہے, بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ کمشنر جو پنڈی ہے, جو انہوں نے بیان دیا, اس کے پیچھے بھی اس کی فیملی اور عورتوں کا ہاتھ ہے. اس کی فیملی کا اور اس کے گھر کی خواتین نے ان پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ ضد ہو گئے. مجھے کسی نے بتایا واللہ عالم کس حد تک صداقت ہے اس میں, لیکن اب یہ تحریک, تبدیلی کی جو تحریک ہے, یہ خواتین کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا, کیونکہ پنجاب کے مرد نے تو وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کا بنتا تھا, جو اس کو کرنا چاہیے تھا.
وہ سولہجو رہا، وہ ڈرپوک رہا، وہ خوفزدہ رہا. مرد سر کیا کرتا کہ آپ ایک بچی، آپ بیٹی کو اٹھا لیں گے، بیوی کو اٹھا لیں گے، ماں کو اٹھا لیں گے، تو کیا کریں گے پھر؟ بات تو ظاہر سی دیکھیں بات. میری بات سنیں، بات یہ مرد بیوی کو اٹھا لیں گے، بچی کو، یہ تو سال 2 سال کی بات ہے نا، یا 6 مہینے کی بات ہے. جی جی. اس خطے کے مرد نے پچھلے 30 سال میں کیا کیا ہے؟ آپ بات کریں، دیکھیں ایک دن میں نہیں یہ سب کچھ ہوتا. جی جی. اچھا اٹھا لیں گے تو پھر تحفظ کر سکا اس خطے کا مرد؟ ہمارے پنجاب کا مرد اگر کوئی اٹھائی گئی تو تحفظ کر سکا؟ پنجاب کی دھرتی نہیں کر سکا نا. ایسے ہی ہے. سیدھی بات ہے. دیکھیں بلوچ تحفظ کرنا جانتا ہے، پٹھان تحفظ کرنا جانتا ہے. میں خود پنجابی ہوں، اسی خطے کا رہنے والا ہوں، یہی میں پیدا ہوا، یہی میں نے مٹی میں جانا ہے. جی لیکن پنجاب کے مرد نے جی. جو ہے نا، اس نے انصاف نہیں کیا، وہ تحفظ نہیں دے سکا. عورت تحفظ مانگتی ہے، اگر اس کو تحفظ اس کا خاوند دے گا تو وہ خاوند کی، باپ دے گا وہ باپ کی، بھائی دیں گے وہ بھائی کی. اور اگر بدقسمتی سے یہ تینوں نہ دے سکے نا تو پھر جو چوتھا دے گا وہ اس کی. تحفظ دینا تھا، ہم تحفظ نہیں دے سکے نا. جو خواتین اٹھائی گئیں یا جو جیلوں میں ہیں یا جو بھی ہے، اصل میں اب یہ تحریک خواتین کے ہاتھ میں ہے. سر حل کیا ہے اس کا؟ اب یہ جو اس وقت جو پوزیشن بن رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دیکھیں میری بات، بڑوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. حال جو کوئی نا، ہے اس ملک میں؟ نہیں میری بات سنیں. ابھی ہم لوگ، شاید یہ میری بات بہت وقت سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن لوگ تبدیلی کی طرف چل پڑے ہیں. اب زیادہ دیر تک یہ چیزیں قائم نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ خواتین کو شعور آ چکا ہے. اور عورتوں نے جو یہ فیصلہ سارا جو بھی رزلٹ الیکشن کے ہے یا جو کچھ بھی ہوا، یہ خواتین کر رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس جملے کو یاد کریں کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. پڑھی لکھی. بالکل. ابھی نا یہ خواتین میں شعور آ چکا ہے. قائد کا فرمان ہے. خواتین میں شعور آ چکا 75 سال بعد یہ ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اور یہ شعور جو سچ ہے، بات. اس میں سے بہت خوبصورت جو ہے پھول اور پھل نکلیں گے. وقت لگے گا لیکن نکلیں گے. موجودہ حکومت سر کیا کچھ کر پائے گی بہتری؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکے. اب جو بننے جا رہی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جتنے تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ دیں گے ان کو. 1 سال 6 مہینے، 1 سال بس. مجھے تو اگلے سال الیکشن لگتے ہیں اپریل میں. تو اتنا پہلے خرچ ہو گیا، قوم پہلے بس کیا کرے قوم کا، قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اگر یہ قوم نے پہلے سٹینڈ لیا ہوتا تو یہ حالات بنتے. میں آج ایک ایسا کیس مجھے بتا رہے، ایک بندے کے گھر میں، ایک بندے کی ملتان میں نا زمین نہیں ہے، پلاٹ ہی نہیں ہے، اور اس کے نام پہ 30,000 کا سوئی گیس کا بل آ گیا. اس کا ایک گھر کے پاس وہ نام لکھا ہوا ہے جو کہ اس کی اہلیہ کے نام ہے، اس کے نام کچھ بھی نہیں ہے، اس کو 30,000 کا بل آ گیا. یہ تو اس ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں. سر کوئی نام میسج پڑھ کے تو بل. آخر میں کوئی میسج سر؟ دیکھیں میسج یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جب ہم کسی دوسرے کو طاقتور سمجھتے ہیں نا، ہم شرک کرتے ہیں. طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو دنیا میں طاقت لیے پھرتے ہیں نا، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ سب عارضی ہے. طاقت ایک ہی ہے. اور ہم جب یہ سمجھیں فرام دا کور آف آور ہارٹ، صدقے دل سے ہم اگر یہ سمجھیں کہ جناب جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اس پہ ایمان لے آئے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. کوئی طاقت کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی کچھ آپ کا. دیکھیں بات سنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات بہت زور دے کے کہنی ہوتی تھی، وہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے تھے. یعنی اتھینٹسٹی کی ہائٹ ہے کہ آپ کو بات، اللہ وہ بات کر رہے ہیں قرآن مجید میں، اور مخاطب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بات کیا ہے؟ اگر پوری دنیا کے لوگ، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ کے مخالف ہو اور اللہ آپ کا بھلا کرنا چاہے تو آپ کا بھلا ہی ہوگا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں سر. پھر کیا کہا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ آپ کا نقصان کرنا چاہیں اور اللہ بھلا کرنا چاہے تو بھلا ہی ہوگا، نقصان ہی ہوگا. وہ نقصان نہیں ہوگا. ہمارا ایمان کمزور ہے. میں تو اس کو بھی شرک سمجھا جب ہم کسی اور کو طاقتور سمجھیں. طاقت اس کی ذات ہے. اگر اس نے میرے مقدم میں کچھ قید لکھی ہوئی ہے، میرا جیل کی روٹی میرے مقدر مجھے ملنی ہے، لیکن ہمیں جس چیز نے مار دی ہے، جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، وہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، یقین محکم نہیں ہے. اگر وہ ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. سر
جزاک اللہ. بہت مہربانی. تھینک یو.